बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे सरवत वलीम और हारून इशी साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर साहिबा का इंतकाल हो गया, उसके ऊपर हारून साहब से बात होगी। मगर इसके साथ साथ आज जो एक बहुत बड़ा पावर शो करने का दावा किया गया था PDM के प्लेटफॉर्म से, तो ऐसा महसूस हुआ कि वो जलसा फ्लॉप हो गया। क्या जलसे की तैयारी नहीं की गई थी या फिर मौलाना फजलुर रहमान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? इसके ऊपर भी मैं तफसील से हारून साहब से मुताल्लिक़ बात करूंगी और हारून साहब का तजिया इस पे हासिल करेंगे। याद रहे, ईरान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है जो कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोशिश करेंगे कि अपने तमाम देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान का हल्का 3 जिस पे पोलिंग नहीं हो सकी थी, उस पे पोलिंग हो गई है और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही इस हल्के से कामयाब हुआ है। GB इलेक्शन और उसके असरात के हवाले से भी खुसूस तौर पर गुफ्तगू करेंगे। मगर इसके साथ साथ दौरा अफगानिस्तान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से किया गया, उस दौरे की अहमियत और कितना वो मजबूत दौरा साबित हो सकता है, अफगानिस्तान इंडिया से कितना दूर हो सकता है इस दौरे के बाद और पाकिस्तान के कितना करीब आ सकता है, इसके हवाले से भी मैं तफसील से बात करूंगी। पूरे मुल्क में अवाम परेशान है, गैस बहरान को लेकर इसके ऊपर बात होगी और जिस तरह से मैंने बात की है कि मियां चौधरी बरादरान के हवाले से भी बात होगी। मगर मियां बरादरान जो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, आज एक और बड़ी अहम शिक कहा जा सकता है। चौधरी अनवर अजीज़ साहब, दानियाल अजीज़ साहब के वालिद मोहतरम हैं, उनकी भी वफ़ात हो गई, उसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं बेगम शमीम अख्तर साहिबा की, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालिदा थीं, उनकी अगर ख़ानदान के हवाले से बात करते हैं, इन दोनों भाइयों के ऊपर असरात की बात करते हैं, कितनी अहमियत थी? देखिए, वो एक रवायती माँ थी। उन्होंने बहुत मतलब ज़माना देखा। उसरत तो नहीं कहेंगे, उसरत तो इस ख़ानदान में कभी नहीं थी कि मियाँ शरीफ ने जल्दी कारोबार शुरू कर दिया। तो 12 साल की उम्र में एक हिंदू सेठ ने उनकी सरपरस्ती शुरू की, उन्हें काम सिखाया। इनके वालिद इनके वालिद अमृतसर में, और मेहनती वो बहुत थे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे। तो वो तो शहबाज शरीफ की बात भी गलत है कि वो गरीब आदमी थे, और नवाज शरीफ की भी गलत बात है कि वो अरबपति थे। अरबपति वो हुए, करोड़पति हो गए वो 60s में। उसके बाद फिर भुट्टो साहब आए तो उन्होंने टेक ओवर ही कर लिया। और मतलब छोटे मोटे काम में भी वो हर्ज नहीं समझते थे। मसलन आबदा हुसैन बताती हैं कि वो उनके वालिद ने वहाँ ट्यूबवेल लगवाना था ज़मीन पे, तो खुद गए वहाँ पे। ये 60s की बात है। और अपना तारुफ उन्होंने इस हैसियत से नहीं कराया कि वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। उन्होंने कहा कि मैं ये काम करता हूँ। बाद में तो खैर वो शुगर मिलों की मशीनरी बनाने लगे थे, और अगर वो उसको टेक ओवर न कर लेते भुट्टो साहब, तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी। ठीक। और दूसरी तो वो क्या नाम था उनका भी याद आता, मैं बताता हूँ। उससे बड़ी फैक्ट्री तो एक ही और थी इसकी, या मियाँ अजहर साहब के वालिद की फैक्ट्री थी लोहे की, उनसे भी ताल्लुक था। हमाद अजहर साहब वो एक हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर, जो पंजाब के गवर्नर भी रहे और बहुत नेक नाम आदमी जी। वो एक रवायती माँ थी। आपने नोट किया कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को जेल ले जाओगे तो मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मेरे बच्चे बेगुनाह हैं। ज़ाहिर है माँ के लिए तो बच्चे बेगुनाह ही होते हैं। मगर ये बात सही नहीं है कि उनका कोई रोल नहीं था ख़ानदान में। वो अपनी राय देती थी, उस पर बाज़ औक़ात इसरार भी करती थी। कैसा? लेकिन जैसे कि खातून खाना को करना चाहिए एक हद तक। और मियाँ शरीफ साहब से वो बात करती थी, बाज़ औक़ात वो उनसे मशवरा करते थे। हुक्म मियाँ शरीफ ही के चलता था और फ़ैसला आखिरी वही करते थे, मशवरा करते थे, आखिरी फैसला वही करते, सिवाय मरियम के। बाकी सब उनकी बात मानते थे। मरियम और उनकी वालिदा जो हैं वो बाज़ औक़ात उनकी बात नहीं मानती थी। बाकी उनके भाई भी मानते थे, बाद में वो अलग हो गए, फिर बहुत इख्तलाफात हो गए। लेकिन वो एक रवायती माँ थी, अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी और बड़ी लंबी उम्र पाई। और देखिए उन्होंने क्या ज़माने देखे। ये नहीं वो मुश्किल वक्त देखा जिस स्ट्रगल का, फिर खुशहाली देखी, फिर फैक्ट्री टेक ओवर हो गई, हर चीज़ टेक ओवर हो गई। फिर दिक्कत का ज़माना देखा। फिर मियाँ शरीफ ने जब ये जिस दिन फैक्ट्री टेक ओवर की गई तो एक फ़िक्रा उन्होंने कहा था कि हमसे तो ये सियासतदान ही अच्छे हैं। उसके बाद अपने बेटे को सियासत में भेजा, फिर फ़ैसला किया, फिर कोशिश करके उसे वज़ीर बनवाया। वो कोशिशों की तफसील में अब हम नहीं जाते। और फिर वज़ीर आला बनवाया, और फिर वज़ीर आज़म बनाया। और वो फ़ैसले करने में आखिरी वक्त तक उनका अमल दखल था, जब तक वो ज़िंदा रहे।
مثلاً یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو رہا تھا تو وہ ان کے مشورے سے کیا گیا کہ یہ وعدے کیے جائیں گے، ان کو پورا کیا جائے گا، باقی جو نہیں پورے کیے جیسے تو فی الحال کر لیے جائے. اس وقت اور بھی لوگ جو الائنس تھا وہ اس کے موجود تھے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو ہٹانے میں بھی انہی کا فیصلہ تھا. اور وہ جو چیف جسٹس سے جھگڑا ہوا کہ تیز رفتار عدالتیں بنائی جائیں، تو اس میں بھی ان کا رول تھا. یعنی وہ چاہتے تھے ایسی عدالتیں بنائی جائیں. وہ ان کا اقتدار کا شاہانہ تصور انہی کا تھا، انہی سے نواز شریف کو ورثے میں ملا اور شہباز شریف کو بھی. چلیے ہارون صاحب، والدہ کا انتقال اور ڈیفینیٹلی ہر شخص کسی کو بھی اپنی ماں بڑی عزیز ہوتی ہے. ایک طرف تو حمزہ شہباز صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کو پیرول پہ کہہ رہے دیکھیے ان کی والدہ تھیں، نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ہر ایک کون سے تعزیت. نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے ہارون صاحب؟ کیونکہ تدفین کہا جا رہا ہے کہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کی پاکستان کے نہیں، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نو کوسچن. جب میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں نا، دیکھیے اور اس کی انڈیکیشنز ہیں نا. دیکھیے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو جنرل مشرف نے کہ جو کوئی بہت سافٹ آدمی نہیں تھے، اب پاکستان کا سفیر ان کی خدمت میں بھیجا کہ بھائی ان سے کہیں 3 دن کے لیے آپ آ جائیں. اچھا، آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اس کو تو NRO ہو چکا تھا تو کارروائی کیا ہونی تھی. انہوں نے کہا نہیں 3 دن کے لیے نہیں، زیادہ دن چاہیے. انہوں نے کہا 7 دن کے لیے. انہوں نے کہا نہیں 40 دن، 40واں کر کے جائیں گے. انہوں نے کہا 40واں تو کوئی شرعی چیز نہیں ہے، اور کرنا چاہے تو وہاں کر لیں، یہاں کیوں کرنا ضروری ہے. تو وہ نہیں آئے. اور دوسری یہ جو اپنا ٹویٹ کیا ہے جس کی ابھی تک تو کوئی تردید نہیں ہوئی، مریم صاحبہ نے، جی کہ مجھے حکومت نے اطلاع کیوں نہیں دی. ہاں، یہ بھائی آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، خدا نخواستہ آپ جیل میں تو نہیں ہے کہ حکومت آپ کو قیدی ہو تو اس کو جا کے حکومت کا فرض ہے کہ اطلاع دے. سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اور عام آدمی بھی ہو تو اطلاع دے اس میں کیا ہے. تو پھر حکومت پہ کیوں تنقید کی انہوں نے اس بات؟ بس تنقید کرنی ہے نا جی. اور یہ کہ والد صاحب سے میں نے کہا ہے کہ آپ نا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور سفاک ہیں. ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تو عدالت کا حکم ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ قانونی حق بھی نہیں مل سکتا ایک مفرور مجرم کو جب تک کہ وہ سرنڈر نہ کرے عدالت کے سامنے. یہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا. حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ حکومت یہ کیا کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ فرض کیجئے عمران خان صاحب یہ طے کر لیں، بولتے ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، طے کر لیں کہ گرفتار نہیں کریں گے، تو عدالتی حکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. عدالت کے خلاف کیسے جائیں گے اس معاملے پہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا. عدالت کا حکم ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے ان کی وفات کو مگر ہمیں کسی نے اطلاع نہیں دی. تو یہ خاندان والوں سے گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر؟ جماعت کے لوگوں گھر میں جو ان کا ملازم ہے کہ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون بھی نہیں ہے. وہ ان کا جو محلہ ہے وہ خالی تو نہیں پڑا ہوا. وہاں چوکیدار ہیں، مہمان ہیں، باورچی ہیں، طرح طرح کے ملازم ہوں گے. درجنوں ملازم تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. اتنا بڑا گھر ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے کسی کے پاس ایک موبائل بھی نہیں تھا. اترا. اچھا پھر یہ کہ لندن سے اطلاع کس نے دینی تھی؟ عطا طارر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر انہوں نے انفارم کیا، باقاعدہ ٹویٹ کیا. عطا طارر صاحب کو انہوں نے اطلاع دے دی، ان کو اطلاع دینی تھی نا. اس میں کیا تھا؟ وہ اطلاع، یہ کوئی یعنی انتقال کا معاملہ ہے، یہ کسی تقریب کا کوئی خوشی کی خبر نہیں، غم کی، اندوہ کی خبر ہے. اور وہ ایک آدمی کو اطلاع دے دی، اس نے اطلاع دے دی. اور انہوں نے اچھا کیا کہ جلسے میں تقریر نہیں کی اور ایک فکرہ کہا کہ میری دادی اماں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، میرے والد کی سلامتی کے لیے اور صحت کے لیے دعا کریں، اور آ گئیں. مگر حکومت کا ایسے تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یارون صاحب کئی سوال ہیں جو میں پوچھوں گی، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جلسہ فلاپ کیوں ہو گیا؟ کیا پی ڈی ایم کی تحریک تھکنے لگی ہے یا بیانیہ پٹ گیا ہے؟ نہیں، تحریک تو خیر تھکنی ہے، دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، اور بیانیہ کو پٹنا ہی ہے. دیکھیے نا، دنیا کے کسی ملک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جہاں آرمی کا رول سب سے کم ہو، مثلا ملائیشیا وغیرہ میں آرمی کا کوئی رول ہی نہیں ہے. سنگاپور میں آرمی کا کیا رول ہے؟ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں سوئٹزرلینڈ میں آرمی کا کیا رول ہے. وہاں بھی اگر سروے کیے جاتے ہیں تو آرمی زیادہ پاپولر ہوتی ہے. اور یہ آرمی جس نے جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، کل چینیوں نے کہا نا، پرسوں آج اس کی تفصیلات آئی ہیں بیان کی، میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، کہ
عالمی دہشت گردی ختم کرنے میں بھی پاکستان کا کردار ہے. روسی یہاں مشق کرنے کے لیے آئے نا. اس فوج کے خلاف لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سے میں نے پوچھا, میں نام بھی لیتا ہوں, جنرل کینی سے پوچھا کہ کیا سروے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سروے کرنے والوں نے سروے کرنے چھوڑ دیے ہیں, پاکستانی فوج کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ ابو 80% سپورٹ ہوتی ہے. صحیح, اس میں تو شبہ نہیں ہے ہارون صاحب. ٹھیک, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو یہ فوج کے خلاف نواز شریف صاحب جو تقریر کر رہے ہیں, وہ تو گلگت بلتستان میں اس کا نتیجہ دیکھ لیا. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے ایک الیکشن میں تقریر کی تھی, ووٹ چوری ہوا, اس کا نتیجہ کہنے کو ان کا کہنا اب کیا. وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے والد کے انتقال کی اطلاع دینا عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری تھی. یعنی بزدار صاحب فون کرتے ہیں یا عمران خان دادی کی, ہارون صاحب دادی کی. ہاں جی, ساری. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. یہ اب جلسے میں جو بیانیہ بھی پٹ گیا اور لوگ بھی اکتا گئے. سردی کا موسم ہے. عمران خان جیت گیا پشاور میں, ان کا نیریٹو قبول کیا لوگوں نے کہ سردی ہے, کرونا بڑھ رہا ہے, مت نکلو گھروں سے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. عمران خان کے جیتنے نہ جیتنے کی بات نہیں ہے, الیکشن تو وہ جیت چکا ہے. اور دیکھیے یہ پہلی بار ہے کہ کسی حکومت کو پختونخوا میں دوسری بار حکومت ملی ہو. یہ فرشتے تو نہیں تھے, پی ٹی آئی والے جو حکومت میں تھے فرشتے تو نہیں تھے. وہ شہر خدا پڑا تھا نا جس دن الیکشن ہوئے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. معلم جبہ کا قصہ تھا نا, چیف منسٹر پہ اعتراضات تھے, بالکل تھے, فارن فنڈنگ کے اعتراضات تھے. وہ سارے اعتراضات کے باوجود اس نے 30 سے اس کی سیٹیں کتنی ہو گئی؟ 30 تھی 33 تھی, کتنی تھی؟ 33 تھی. 33 سے 65 ہو گئی, تقریباً 2 گنا. تو وہ تو اس کا مینڈیٹ تو وہاں موجود ہے, اس کو فی الحال نہیں وہاں سے ہٹایا جا سکتا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میں آپ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ جی 2005 میں معلوم نہیں, میں جس ادارے سے وابستہ تھا جو سب سے پاپولر سمجھا جاتا تھا چینل اس وقت, اور اس وقت تو کئی چینل بنے ہی نہیں تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ نیوز بلیٹن میں انٹرویو دیں. اچھا. چیف ایڈیٹر نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں ایئرپورٹ جا رہا تھا, نیوز بلیٹن میں انٹرویو کیا ہوتا ہے بھائی, یہ نہ کریں. یہ مطلب ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی حیثیت سے میں نے رائے دی. وہ بہت بزد ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, وہ چیف ایڈیٹر نے کہا کہ انٹرویو کریں. پتہ نہیں کیا وجہ تھی, ممکن ہے کچھ اور لوگوں کے بھی کیے ہوں, شاید اس وجہ سے کر رہے ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ عمران خان ریپلیس کر دے گا اے این پی کی حکومت کو 2005 میں 2002 میں 2002 سے تو 2007 تک ان کی حکومت رہی نا. جی جی جی. یہ تو جا رہے تھے, ان کے دور میں تو دہشت گردی کو ایم ایم اے کو بہت, یعنی انہوں نے سرپرستی کی پریکٹیکلی, مگر ٹالریٹ کیا نا, بالکل دہشت گردی بڑھتی رہی. تو پشتون لیڈرشپ کو ایک پنجاب میں رہنے والا پشتون, وہ ریکارڈ پہ ہے, ریپلیس کر دے گا. اس کے بعد گالیوں کے مبلغ 188 میسج مجھے ملے, 128 گندی گالیوں کے میسج ملے. یہ ہم نے یہ شروع کیا تھا نا کاروبار, تو اے این پی کراچی بھی یہی کام کرتے تھے. تو وہ اس کا وہاں کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ خرابیاں تو ہیں بہت. بھائی ایک تو درخت لگائے ہیں, کوئی مانے سراج الحق صاحب تو نہیں مانتے, کوئی بھی نہیں مانتا, مگر ساری دنیا تو مانتی ہے کہ درخت لگائے ہیں. ہسپتال اور سکول کچھ بہتر کیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ممکن ہے کل کوئی بہتر لیڈرشپ ابھرے, ابھی تک تو نہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب بہت سارے اور سوال ہیں. ایک اور اہم سوال, یہ جو نعرے لگے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ اس نعرے کا مقصد کیا ہے ہارون صاحب؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے, طاقت بھی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کریں, اپنی مارل اتھارٹی قائم, اخلاقی ساکھ بہتر بنائیں, تو آزادی ہے. بھلے عمران خان کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ پولیس بہتر کرے, سول سروس بہتر کرے, ایف بی آر بہتر کرے, سندھ میں کسی نے روکا ہوا ہے ایف بی آر کی بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے آئیں گے تو پشاور جلسے میں ہونے والی تقریروں اور ان کے بیانی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। पेशावर में जो जलसा किया पीडीएम ने, उससे मुताल्लिक हमारी बात चल रही थी। तकारीर की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेज पर खड़े होकर वहां पे मौजूद लोगों से मुखातिब होते हुए क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। हर चीज का बोझ इमरान खान का आम अवाम उठा रही, इनका बोझ किसने उठाया? वो देखिए ना, इसमें तो शुबह नहीं, इमरान खान की हुकूमत कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक पॉलिसियाँ नहीं बना सकी। और चीनी के लिए तो ख़ास तौर पे वो जिम्मेदार है, आटे के लिए भी बिल्कुल कीमत बढ़ानी चाहिए तो नहीं बढ़ाई। लेकिन इन्होंने क्या किया है सिंध में? इन्होंने तो सिंध में 70,000 बोरियाँ चोरी हो गई। कभी गंदम की एक बोरी चोरी करना कितना मुश्किल है, 70,000 बोरियाँ चोरी हो गई। और थर में क्या बच्चे मरते रहे। और करप्शन कोई मिसाल ही नहीं है कि जरदारी से बढ़कर किसी ने की हो। और कर्जे भी टिका के लिए वो कर्जे अब अदा किए जा रहे हैं। इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये वो दुरुस्त हैं, लेकिन इन्होंने उससे बढ़ के खराबी की है। ये एक दिन में ये सारी तबाही नहीं आई। ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल। क्या बात है, क्या बात है। जरा मौलाना पे मैं चली जाऊं फिर हारून चले जी। प्रोड्यूसर साहब, मौजूद रहमान साहब ने जो तकरीर की पेशावर के जलसे में, उनका बयानिया क्या था वो भी सुन लीजिए। आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तैबानी से पीछे हट जाएं, दस्तबरदार हो जाएं और आप कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आप इस हुकूमत के खिलाफ आवाज हमारे साथ मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। हारून साहब, कुर्सी मिल जाए आप और हम भाई भाई हो जाएंगे। वही बात जो नवाज शरीफ साहब ने कही थी, मरियम ने कही थी कि इसको हटा दें। इसका मतलब ये है हटा के हुकूमत हमें दे दें, हाँ, फिर हम भाई। तो आपको इस पे ताज्जुब क्या है? ये तो NW पैटरसन जो अमेरिकी सफीर थे, वो विकीलीक्स में आपने देखा ना, उनके पास भी गए थे जी कि मुझे इनका ख्याल ये कि मैनेज करके वजीर आजम बन सकता है। क़यामत तक ये वजीर आजम नहीं बन सकते। क्यों? ये नहीं भाई, इनकी वोट कम है। जितने इलेक्शन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं ना, नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन बन सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं, वजारतें ले सकते हैं, शोहदा की ज़मीन 600 कनाल अपने नाम अलाट करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चंबा हाउस में मुस्तकिल 2 कमरे रख सकते हैं और भी बहुत कुछ। मोहम्मद खान शेरानी साहब को कंपनसेट करने के लिए नजरियाती काउंसिल का सरबराह बना दिया। वो सवाए पश्तो के किसी ज़ुबान में रवानी से गुफ्तगू ही नहीं कर सकते थे। और अरबी का कोर्स न इन्होंने मुकम्मल किया, मौलाना फजलुर रहमान ने दरस निज़ामी न मौलाना शेरानी ने मुकम्मल किया। देखिए, गुजारिश ये है, वो कह रहे हमें हुकूमत दें, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम ज़्यादा बेहतर खादिम साबित होंगे। और वो क्या कह रहे हैं? जो NW पैटरसन से कह सकता है, अमेरिकी सफीर से कह सकता है, उसे फौज से कहने में क्या तामुल है? यानी ऑपोजिशन दबाव इतना बढ़ा दिया जाए कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ मामला कर ले। मिनिमम ये है कि करप्शन के केसेस, वो 600 कनाल जमीन इन्होंने ली है ना, डीजल का परमिट लिया था ना, वो ऐसी कोई हवा में तो बातें नहीं है ना। इनके नाम, इनके मुंशी के नाम पे है, इनके सेक्रेटरी के नाम के, इनके भाई के सेक्रेटरी के नाम पे है, अकरम दुर्रानी के रिश्तेदारों के नाम पे है, उनके मामू के नाम पे है वो ज़मीन। अरब रुपये तो खबर मैंने दी थी अंसार अब्बासी को। मैंने तो 90% क्रेडिट, 95% बल्कि उसे जाता है कि उसने, मुझे मालूम था। मैंने कहा भाई मुझे 100% यकीन है, मगर मेरे पास मुशक्कत करने का वक्त नहीं, मुझे अपना कालम लिखना होता है, टीवी पे जाना होता है, आप कर लें। उसने किया। और वो देखे ना, अंसार अब्बासी को आप कुछ भी कहें, वो एक बददियानत आदमी नहीं है। आजकल तो कोई भी अखबार में ऐसा नहीं है ना जिसको आप लफाफा ना कहें और गाली ना दें। एक नहीं तो दूसरी पार्टी कहेगी, दूसरी पार्टी कह देती। लेकिन वो एक जिम्मेदार आदमी है। गलती हो सकती है, उसने बाद औकात ऐसा हुआ है कि उससे गलती हुई है, उसने खबर दी और सही साबित नहीं। तो कम अज कम ये है, मौलाना पे कार्रवाई देखिए ना शुरू होने वाली है, बहुत सब पे शुरू होने वाली है। जरदारी साहब के उनके मुकदमात वापस लें। बाकी बिलावल ये कहता है चेयरमैन से एहतसाब करेंगे हम, फौज ये कर रही है और वो कर रही है, और NRO दिया एक टेररिस्ट को जिसने हमारे बच्चों को कत्ल किया था। फौज ने पहाड़ जैसी गलतियां की हैं, लेकिन यही इनके वालिद साहब
ملٹری لیڈرشپ کے پاس گئے یا میسنجر بھیجا اور ان سے کہا بلاول کو سیاست کرنے کی آزادی دے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو اور انہوں نے نہ صرف اس کو آزادی دی گلگت بلتستان میں, سب کو دی, اور ان کی ذمہ داری ہے, بڑا اچھا کیا, آزادی دینی چاہیے. اب ہار گئے, 70,000 ووٹ ملے, 15,000 اور لیتے. اس دن میں نے غلطی سے 15 لاکھ دو دفعہ کہہ دیا, آپ کو بھی نہیں بس ہارون صاحب میں آپ کی باتوں میں غلطی تو میری ہے, غلطی کا احتمال ہو جاتا ہے. 15,000 ووٹ اور لے لیتے, 15,000 10 ووٹ اور لے لیتے تو حکومت ان کی بنتی. لیکن تنہا پیپلز پارٹی جو ہے وہ 10 سیٹیں لے جاتی صرف مزید 15,000 ووٹوں سے. لیکن لوگ مرکز کی طرف دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے چیئرمین نیب لگایا, 14 سیٹیں لی تھیں, ان کو تو 10 ملی ہیں پی ٹی آئی کو. اگر دھاندلی کرتے تو پھر زیادہ کی کر لیتے, تو زیادہ کرتے, 12-13 تو لیتے نا, اتنی تو لے لیتے. چیئرمین نیب کا احتساب کریں گے بلاول صاحب, جو ان کے والد محترم چیئرمین نیب کو یہی لائے تھے, یہی وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھی کریں گے, نچلے درجے کے افسروں کا بھی کریں گے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور حکومت کا بھی احتساب کریں گے. بس ایک دفعہ ہاتھ آ جائیں ہمارے, ہم احتساب کریں گے. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کیا, وہ دن چڑھیا جس دن, وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھیا کبا. چلے میں آگے پیپلز پارٹی کو تو دیکھیں, نون لیگ کو تو حکومت مل سکتی ہے, اٹس اے پاپولر پارٹی مائنس شریف خاندان. اور شریف خاندان اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے اعلانیہ کہ ہم نے ملک کے دفاع کے معاملے میں کوتاہی کی, ایک کوتاہی نہیں کی, 85 کی ہیں اور برسوں سے کر رہے ہیں. ان کو تو مل سکتی ہے, تو باقی کبا تو گھوڑی پہ چڑھ سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا حکومت ملی نہیں ہے, ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سندھ میں. اور سندھ میں بھی اگر فیئر الیکشن ہو, اتنی سیٹیں انہیں نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, مختصر ایک سوال کا جواب, پھر میں نے آپ سے ایک بڑی خبر لینی ہے ہارون صاحب. اگر مائنس شریف ہوتا ہے نواز شریف, تو پھر آپشن کیا ہے؟ اور سیکنڈلی جلسہ جو پشاور میں ہوا اس میں پارٹیوں کا تناسب کیا تھا؟ اس میں پارٹیوں کا تناسب تو سبھی کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوئی 60-70% جو ہیں جمعیت کے لوگ تھے, کوئی 10-15% ان کے تھے, اے این پی کے تھے, اور باقی بہت تھوڑے پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے اور نون لیگ کے. اور وہ آخر میں تو صرف جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے نظر ہیں. وہ مدرسوں کے طالب علم ہیں, دیکھیے وہ مدرسے جو ہزاروں مدرسے انہوں نے بلا وجہ نہیں بنائے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا مکتب فکر جو ہے یہ ایک سیاسی تحریک ہے. مائنس نواز شریف کے بعد کیا آپشن ہے؟ مائنس نواز شریف نون لیگ جیت سکتی ہے, نون لیگ کو کون روک سکتا ہے؟ عمران خان کی ایسی کون سی پرفارمنس ہے کہ ضروری لوگ اگلی دفعہ سے ووٹ دیں گے؟ ہاں اگلے ان کے پاس 2.5 سال ہیں, ابھی تک تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, اگر 2.5 سال میں دے دیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہارون صاحب بہت بڑی خبر ہے آپ کے پاس ایران سے متعلق, وہ ہمارے دیکھیے جی, خبر یہ ہے کہ امریکہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک B-52 طیارے جو ہیں وہ ڈپلائی کیے جا رہے ہیں B-52 صدر ٹرمپ کے حکم پر, ایران پر حملہ کرنے کے لیے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستان اس لیے آئے کہ پاکستان کو اطلاع دیں. صحیح. اور وہ اعلانیہ بھی کہہ چکے ہیں, ایرانی حکومت کہہ چکی ہے کہ ٹرمپ جانے سے پہلے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے, کوئی اسرائیل کی محبت میں مرا جا رہا ہے نا, وہ یہودیوں کی محبت میں, اس نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. دیکھیے نا, بیت المقدس میں ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود جب اسرائیل نے اپنا دارالحکومت تبدیل کیا تو اسی نے حمایت کی نا, اسی نے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی. مسلم دشمنی بھی ہے, یہودی دوستی بھی ہے. تو ایران کو سزا دیں, جو بائیڈن کی پالیسی نہیں. اور کانگریس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, 20 تک وہ صدر ہے, کمانڈر ان چیف ہے. یہ یاد رکھیے, امریکہ کا صدر کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. ایٹم بم کا بٹن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ حکم دے سکتا ہے. اب یہ دلچسپ صورتحال ہے, اس سے پہلے تو کانگریس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اس لیے نہ پینٹاگون سے, اس لیے کہ انڈرسٹوڈ تھا. مطلب افغانستان میں حملہ کرنا تو کسی کو اختلاف تو نہیں تھا, نہ پینٹاگون کو, نہ CIA کو, نہ کانگریس کو. لیکن اب کی بار تو یہ آسان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نئے صدر سے بھی پوچھیں گے, کانگریس میں بھی بات جا سکتی ہے. امریکی میڈیا آج تو صرف الجزیرہ پہ اس کے ٹکر چلے ہیں. پاکستان کچھ اور پاکستان کے بارے میں جو اطلاع ہے میری, وہ مجھے نہایت ہی ایک قابل اعتماد آدمی نے بتایا ہے, جس کی رسائی ہے. پاکستان کا کیا رول ہوگا ہارون صاحب؟ پاکستان کو آبویسلی اس کی مخالفت اور مذمت کرنی چاہیے. آپ غور فرمائیں نا, $400 بلین کی
انویسٹمنٹ ایران میں کیوں کرنے کا فیصلہ کیا ہے چائنا نے؟ اس میں تمام دوسرے عوامل کے علاوہ ایک فیکٹر یہ کہ پاکستان اور ایران کی دوستی ہو. دشمنی ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. انہیں گلا تھا یہاں سے عبد المالک رگی اور اس کے ساتھی جو ہیں ٹیررزم کرتے ہیں، تو ہم نے گردن سے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا نا، اور ان کا ہر مطالبہ ہم نے مانا. سرحد پہ باڑ لگنی چاہیے، جو بھی ہو، جو بھی انہوں نے کہا. اور ایرانیوں کی ہم نے بہت مدد کی. ایرانی ویسے ایک عجیب قوم ہے. یہ ایران عراق جنگ میں لدی ہوئی گاڑیاں اسلحے سے بھری ہوئی ہم نے انہیں دی تھی صدام کے خلاف، اور ان کے پائلٹ یہاں ٹرینڈ کیے تھے عین حالت جنگ میں. دنیا بھر کے امریکی اس وقت بھی کیا کم خلاف تھے. لیکن یہ ہے کہ دونوں قوموں میں مس انڈرسٹینڈنگس تھی اور اس کی وجوہات ہیں، اس میں پھر کبھی بات کریں گے. اب شاید کلبھوشن میں ہی سے آیا تھا نا، وہ جو پکڑا گیا تھا کلبھوشن ہی نام تھا، کلبھوشن جادو، جس کا نواز شریف صاحب نام نہیں لیتے تھے. جی. ایک ٹور کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو افغانستان کا دورہ کیا، اس کے پولیٹیکلی اثرات کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے جو افغانستان کا ایک روزہ دورہ کیا ہے، اس کے پولیٹیکلی کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کی کتنی فیور ہو سکتی ہے؟ بہت جی سادہ سی بات ہے. انڈیا 1947 سے لگا ہوا ہے. افغانستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان سینڈوچ ہو جائے. ایرانیوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، ایرانی اس طرح کا بھی استعمال نہیں ہوئے. لیکن افغانستان میں نے مخالفت کی تھی پاکستان کے اقوام متحدہ کا رکن بننے کی. پشتون زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ان کا کلیم تھا. اپنا کم از کم کلیم تو ان کا تھا. وہ تو میاں ولی کو بھی شامل کرتے تھے. دریائے سندھ تک، دریائے کابل جہاں آ کے ملتا ہے. اور ولی خان نے کہا تھا کہ ہم زنجیر اٹھا کے وہاں سے تورخم سے یہاں رکھ دیں گے، اور کابل کے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، کابل کے گرمے اور انگور کھایا کریں گے. گرمے اور انگور سے آدمی زندہ نہیں رہتا، آدمی کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے جو افغانستان بالکل پیدا نہیں کرتا. یہاں سے سمگل ہو. اور جمعہ خان صوفی کی کتاب خواب ناتمام میں لکھا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس علاقے کو علیحدہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے مسلح آدمی افغانستان میں ٹرینڈ کیے گئے انڈیا کی مدد سے، روس کی مدد سے. اور وہ ولی خان کو وہ متحدہ جو افغان بنانا چاہتے تھے اس کو شامل کر کے اس کا وہ سربراہ دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ پہلے دن سے مسئلہ ہے. ظاہر شاہ کے دور سے یہ مسئلہ چلاتا ہے. بس ظاہر شاہ کسی سازش میں ایسا شریک بڑی میں نہیں ہوا. گڑبڑ ہوتی رہتی. یوم پختونستان میں غفار خان کو جائیداد دی گئی، ان کا مقبرہ ان کی ذاتی جائیداد پہ بنا ہے جلال آباد میں. کابل میں بھی ان کی جائیداد تھی. جمعہ خان صوفی نے لکھا ہے کہ روپے بھی ان کو ولی خان کو باقاعدگی سے ملتے تھے. اور ایک دفعہ اس نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ برطانیہ میں تھے تو وہاں سفارت خانہ، افغان سفارت خانہ سے پیسے لیے. تو یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. انڈیا کی اب بھی یہ کوشش ہے، انویسٹمنٹ بھی کی ہے 3-4 بلین. ایران نے بھی کی ہے. ویسے اس شمالی علاقوں پہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. پاکستان نے بھی سبھی سے تعلقات رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک پریجوڈس ہوتا ہے نا، قبائلی معاشرہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشتونوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک. حالانکہ غلام اسحاق خان نے مجھے یاد ہے بلایا اور 200 گاڑیاں دی احمد شاہ مسعود کو. یہ عبداللہ اسی کے ساتھی ہیں نا، اور یہ پاکستان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آتا ہے عبداللہ بھی، اشرف غنی بھی، دونوں یہاں میسیج بھیجتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اشرف غنی اتنا سخت نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف. افغان اشرافیہ میں انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے. ویسے انویسٹمنٹ کی ہے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، وہ لائبریری بنائی. جیسے مودی نے جب بہت فخر کا اظہار کیا تو آپ کو یاد ہے اس نے مذاق اڑایا تھا، ٹرمپ نے کہا ہماری 5 گھنٹے کے انویسٹمنٹ کے برابر ہے. اتنا کیا فخر کرے. اس کی انگریزی کا بھی کبھی مذاق اڑاتا ہے. تو آپ کو ہے پتہ ہے کس جی پتہ ہے بالکل ہارون صاحب. پاکستان چاہتا ہے وہاں امن ہو، ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے لیے پرابلم پیدا نہ کرے. 15 لاکھ تو رجسٹرڈ مہاجر ہیں، 30 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن ہماری معیشت پہ بوجھ ہے. اس میں سے بعد وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. پھر یہ کہ ان میں جاسوس بنائے جا سکتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو اگر بن گئی اور اس نے 70,000 آدمی کو مار ڈالا تو اس میں صرف انڈین فیکٹر تو نہیں تھا، افغان فیکٹر بھی تھا. 60 کیمپ تو افغانستان میں ہیں. اور یہ بات وہاں اٹھائی گئی. ہم یہ چاہتے ہیں وہاں ایک ایسی حکومت ہو جو ہمارے لیے درد سر نہ ہو.
یہ نہیں، ایک زمانے میں یہ تھا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو، وہ ہمارے حلیف ہوں، حلیف نہ بھی ہوں، ہمیں وہاں سے کوئی پرابلم نہ ہو، اسی لیے خاردار تار بھی لگائی جا رہی ہے۔ عمران خان کے پاکستان نے افغانستان اور ایران کے معاملے میں بے مثال تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کا ایران کے معاملے میں تو فائدہ ہوا، افغانستان میں بھی آخر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کا صبر اور تحمل کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اچھی حکمت عملی کبھی رائے گاہ نہیں۔ یہ کہ آئی ایس آئی کے چیف کے تقرر سے پہلے، جو پچھلے آئی ایس آئی کے چیف کے تقرر سے ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا تھا کہ جنرل انہیں بھیجا گیا تھا وہاں پہ کابل، پہلا دورہ ہے۔ عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے مذاکرات کے معاملے میں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ وہاں امن کی بات کرتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کے ماضی کے حوالے ہمارے ساتھ اچھے نہیں گزرے ہارون صاحب، اچھے نہیں گزرے، لیکن اشرف غنی کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو، پاکستان یہ کہہ رہا ہے مخلوط حکومت ہو، سب کو مل کے بنائی جائے، کنسنسس گورنمنٹ ہو۔ اور افغانستان میں ہمیشہ بفر اسٹیٹ کے طور پہ کامیاب رہا ہے، قبائل کو ایک آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جرائم وہاں کم ہیں، غیر ملکیوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو گیا ہے 20 سال میں، وہ بھی اقتدار میں حصہ چاہے گا۔ تو دانائی کی بات یہی ہے، میں نے حکمت یار سے پوچھا تھا تو اس نے کہا دانائی کی بات یہ ہے کہ سب لوگ مل کے چلیں، ایک قبائلی معاشرہ ہے اس میں۔ دیکھیں جو ایک تھا، یعنی جو سوشل کانٹریکٹ تھا جو احمد شاہ ابدالی نے بطور نافذ کر دیا تھا، احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ وہاں ہے، کندھار میں اس کا کیپٹل تھا، اور اس پہ لکھا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان، بعد میں یہ لفظ افغانستان رائج ہوا۔ قبائل ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا، وار لارڈز طاقتور ہیں، فوج جو ہے اس میں فرار کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ شمال کے لوگ ہیں، دوحہ میں بات چیت جاری ہے، اور مطلب مشکل ہے ایک پروسیس، لیکن یہ افغانستان میں امن قائم کیے بغیر اس خطے میں امن ہو نہیں سکتا، نہ سینٹرل ایشیا میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ازبک وہاں آ کے پناہ لیتے ہیں، ہمارے قبائلی علاقے تک آ جاتے تھے، اب یہاں سے تو نکل گئے۔ لیکن آپ کو یاد ہے ہارون صاحب جب انڈیا کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا افغانستان کے اندر، ہمارے نواز شریف صاحب یہاں پہ اقتدار کے اندر موجود تھے، ہماری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی جو اشرف غنی صاحب نے باتیں کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے تو دیکھیے نا، تقریباً ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا، وہاں کا صدر بنا دیا، صبغت اللہ مجددی کو، جیسے آپ طاہر القادری کو کوئی زبردستی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے۔ تو اس کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی، وہ تو حکمت یار نے کہا تھا کہ اس کی پوری پارٹی اگر میں جیب میں ڈال لوں تو پھر بھی کچھ جگہ بچ جائے۔ مطلب اس کے کمانڈر ہی اسے چھوڑ گئے، جو بعد میں پتہ چلا گیا اس کے کمانڈر بھی جو تھے وہ حزب اسلام اس میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ کچھ اسلحہ اس میں انہیں ملتا تھا۔ وہ نواز شریف صاحب کا کیا حال ہے جی، جب ہرات پہ آپ کو یاد ہے مودی نے 26 مئی 2014 کو اس نے حلف اٹھایا تھا۔ اول تو یہ یہاں سے مشورہ کیے بغیر گئے، انہوں نے غلط بیانی کی کہ میں مشورہ کروں گا، مگر انہیں پہلے ہی میسیج دے چکے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ وہاں جندال کے گھر گئے، وہاں انہوں نے پاکستان مخالف میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں ہائی کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، اور وہاں کھڑے ہو کے حامد کرزئی نے جب یہ کہا جو ان کا لاڈلا تھا، اور یہ حامد کرزئی کے ساتھ ان کے اپنے بڑے اچھے تعلقات تھے، کہ پاکستان نے ہرات میں حملہ کرایا، تو نواز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اور ریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملے۔ عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے، عمران خان نے ٹیررزم کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی، لیکن افغان ان کی اس لیے عزت کرتے ہیں، افغان عوام، کہ بھائی انہوں نے ہمارے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ ایک ملاقات میں نے بھی اس کی کرائی تھی افغان فرسٹ سیکٹری سے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان پہ حملے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ اس وقت ابھی بھی حملہ نہیں ہوا تھا، صرف اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ ہوا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ وہ اسی وقت وہ میزائل ایک پاکستان میں گرا تھا، جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، جو چھوٹے بچے نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے ہم فلاں چیز اٹھا لائے تھے، خدا کے بندے، اسٹیٹ سیکرٹس۔ عمران خان صاحب نے اپنے تحفظات رکھے ہوں گے اشرف غنی صاحب کے سامنے ہارون صاحب؟ ڈیفینیٹلی رکھے ہوں گے، نہیں ڈیفینیٹلی رکھے ہیں، ساری بات بتائی ہے۔ جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے این ڈی اے کیا کہتے ہیں اس کو، ویسے اس کا جو فارسی کا نام ہے وہ خدمت اطلاعات دولتی ہے، خدمت اطلاعات دولتی، ہاں، تو اس کی اور کلیبریشن رہا کے ساری تفصیلات بتائیں، کیمپوں کی تفصیلات، پاکستان کے پاس تصویریں، ایویڈنس، جس طرح کا ڈوزیر انڈیا کے باول تیار کیا اسی طرح کا کر سکتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا اور نہیں الجھنا چاہیے،
کوشش کرنی چاہیے تحمل. اچھا, الجھنے سے یاد آیا ہارون صاحب, اپوزیشن کا فوج کے ساتھ الجھنا, اسٹیبلشمنٹ پہ جملے کسنا, باتیں کرنا سمجھ آتا ہے, مگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کو بھی تو ہٹا دیا گیا تھا؟ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو, میں سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا, محاورہ تو کچھ اور ہے, جو غیر محتاط آدمی ہوتا ہے نا, اس کی زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. لاشعور میں تو کہیں خواہش ہوگی نا کہ میں ایک آدھ آرمی چیف کو ہٹا دوں. اچھا, یہ خواہش ہے, ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں پنپ رہی ہے. تو کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو زیادہ بہتر جواب دیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس آخری انہیں دیکھیں نا, انہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حمایت حاصل کرنی پڑی نا وہ قانون بنانے کے لیے. اس کے بغیر ممکن, اس کے پورا ان کے بغیر پورا اعتماد ان پہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس چند 4 منٹ ہیں آخری میرے پاس. جب تک ہارون صاحب میں اسلام آباد میں مقیم تھی, جتنے سال بھی, میں نے دانیال عزیز صاحب کے والد کا جب بھی ذکر سنا, صحافیوں سے بات سنی, تو عزت و تکریم اور بڑے بلند اخلاص کے ساتھ سنی. آپ کا بھی تو بڑا خاصا اچھا خوبصورت تعلق میں ابھی کچھ عرصے سے, میں نے تو شام کو گھر سے ایک عرصہ ہوا نکلنا چھوڑ دیا ضروری کاموں کے سوا, ورنہ میں بہت قریبی تعلق ان سے رہا. لاہور میں بھی ان کے ہاں میں جاتا تھا, اسلام آباد میں ہوتا تھا, میں جاتے تھے. چودھری انور عزیز ایک بالکل منفرد شخصیت تھے, اپنے بیٹے وہ اپنے بیٹے سے برعکس تھے, بالکل ایک کلاسیکل طرز کی شعر. وہ اس روانی سے اردو شعر سناتے تھے اور فارسی کے منتخب شعر سناتے تھے کہ آپ دنگ رہ جاتے. ان کی صاحبزادی کرن انتقال کر گئیں جولائی میں, جو آئل اس کی ٹریڈنگ کی ایکسپرٹ تھیں, جو امریکہ سے وفد گیا تھا. ان کی اہلیہ امریکی تھیں, دانیال کی جو والدہ تھی نا وہ امریکی تھیں. اچھا, تو ان کے ایک صاحبزادے اب بھی امریکہ میں ہیں, وہی انہیں پیسے بھیجتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں چودھری نے کرپشن کی. چودھری نے کیا کرپشن کی تھی؟ وہ بیٹا پیسے بھیجتے تھے, اس پہ گزر بسر کرتے. اور ایسا عجیب آدمی تھا چودھری کہ واحد پاکستان کی سیاست میں مثال ہے کہ 1990 میں وہ دستبردار ہو گیا, سیٹ بیٹے کو دے دی, اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھا. شریف خاندان کے وہ سخت خلاف تھے, بیٹے نے اپنی مرضی کی وہ تو شریف فیملی کا حصہ ہے ہارون صاحب. جی وہ تو شریف خاندان کا حصہ ہے. اور اس کے بالکل برعکس ہے, اتنے شائستہ, اتنے نفیس طبع کہ اگر کبھی چودھری صاحب کو غصہ آ جائے تو حیرت ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے سامنے ملک حاکمین پہ تھوڑا سا ناراض ہوئے, تو وہ حاکمین جو تھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا, وہ بالکل ہی مطلب کیا نہ سمجھ آدمی تھا. کہنے لگا چودھری مجھے لیڈر نہیں مانتا. اس نے کہا لیڈر تو میں تمہیں مانتا ہوں, میں تمہیں خدا مان لوں کیا؟ اتنی تو تمہاری تعریف کیا, تمہاری تسلی نہیں ہوتی. تو کبھی شاد و نادر غصے میں آتے, انتہا درجے کے مہمان نواز سے, انتہا درجے کے. یعنی وہ خود کھانا پکاتے تھے, ورچی خانے میں خود چلے جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ یہ بات مشہور تھی لاہور میں کہ چودھری صاحب کریلے پکاتے ہیں یا ان کا باورچی پکاتا ہے جن کا رنگ نہیں بدلتا, جیسے ہرے ہوتے ہیں ویسے ہی ہرے ویسے رہتے ہیں. جو خود کھانا پکاتے تھے, بہت خوش, اور اتنا خوش ہوتے تھے مہمان. بہت سے اخبار نویس, اسلام آباد کے نون اخبار نویس لاہور کے, ہمارے ان میں سے بعض اب اس دنیا میں نہیں ہیں, عباس اطہر, منو بھائی, ان کے ہاں وہاں جاتے تھے, شکر گڑھ جاتے تھے. مجھے ایک دفعہ لینے کے لیے وہ گھر پہ آئے عامر متین صاحب کے ساتھ. میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا, ورنہ مجھے جانا ہی پڑتا ان کے سامنے. آپ وہ جو پہلی دفعہ ہارے 70 میں وہ ہار گئے تھے, پھر بعد میں جیتتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو بھٹو نے کہا آپ وہی ہیں, جب وہ ان سے ملے تو ان سے کہا آپ وہی ہیں جو ملک سلیمان سے ہار گئے. تو چودھری صاحب گفتگو کمال کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھٹو صاحب, میں آپ سے ہار گیا, ملک سلیمان سے میں کیسے ہار سکتا تھا. پھر انہیں ایک عہدہ دیا گیا اور انہوں نے نہایت نجابت کی, شرافت کی زندگی گزاری. ان کے لیے ایک لفظ ہے, انتہا درجے کا وزادار آدمی تھے. بیٹی کی وفات نے چودھری صاحب کو توڑ ڈالا. عمر بھی خاصی ہو گئی تھی, لیکن بیٹی 61 سال کی تو ان کی بیٹی تھی. جوانی میں انہوں نے امریکہ میں شادی کی تھی, اور ان کا ظاہر اور باطن ایک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون صاحب, وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. بہت لوگ روئے, اس قابل ہیں کہ ان پہ رویا جا سکے. اللہ تعالیٰ بیگم شمیم اختر صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دانیال عزیز صاحب کے والد چودھری انور عزیز صاحب کے درجات کو بلند کرے. کرونا کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ سخت لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے. آپ ہم سب کو اپنا بہت سا خیال ہے کہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.